हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, लाहौर में दाता दरबार के इलाके के पास एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसमें माँ बेटी जहाँ बाक हो गई हैं। वो कैसे हुई हैं ये जानेंगे। इसके अलावा इंडिया की बात करें तो सुनने में आ रहा है कि इंडिया में कोई वायरस, कोई वबा फैल गई है, लेकिन उसको उन्होंने इंटरनेशनली हाईलाइट नहीं किया, इंटरनली ही ये बात हो रही है। एनीवेज, इस हवाले से तो जानेंगे, लेकिन पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच की बात करते हैं, मैचेस की सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो उसके क्या इंतजामात किए गए हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। और जिस तरह से हम इमरान सीरीज़ करते हैं, इस तरह से हम कोई ना कोई अपडेट्स या इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहते हैं। इस बार मैं जानना चाहूँगी कोई नई डेवलपमेंट है मिस्टर अली जफ़र और मिस्टर मीशा शफीक केस के हवाले से। इसके अलावा मिस्टर मलिक रियाज की फैमिली की बात करें तो उनके 6 फैमिली मेंबर्स के खिलाफ वारंट अरेस्ट जारी हो चुका है। जानते हैं अपडेट्स। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, लाहौर के इलाके दाता दरबार के पास जो वाक़या पेश आया जिसमें माँ बेटी जहाँ बाक हो गए हैं, वो कैसे आया? ये बड़ा ही जो है एक दिल दहला देने वाला वाक़या है, और यानी कि उस पे तकलीफ़ दे अमर ये है कि वो एक माँ और एक छोटी नौमौलूद बच्ची जो है वो दाता दरबार के वहाँ पे गिरद काम हो रहा है, और वहाँ से भी ज़ाहिर है कि इंक्रोचमेंट ख़त्म की है पंजाब हुकूमत ने, और वहाँ पे मेन होल हैं, उसमें पाइप पड़ रहे हैं, ज़ाहिर है कि अंडरग्राउंड जो है वो तारें बिछ रही हैं, चीज़ें हो रही हैं। तो उसमें जो है वो एक होल जो है उसका कहीं ढक्कन बंद नहीं किया गया, और वो बेचारी जो है ख़ातून वो उसमें गिर गई। सादिया नामी और उसकी नौमौलूद बच्ची थी साथ। अच्छा, इसमें तकलीफ़ दे बात यह है कि उसका शोहर वावेला करता रहा कि वो होल में गिर गई है मेरी बीवी और बच्ची, तो उसको बजाय उसकी बात पे कान धरने के उसको जो है ना वो मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया जाता है कि ये फेक न्यूज़ फैला रहा है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके बाद जो है वो पता चलता है कि वो सच बोल रहा था जब तकरीबन कोई 3 किलोमीटर बताया जाता है दूर जाके डेड बॉडी पहले माँ की निकलती है, फिर बच्ची की निकलती है। तो ये बड़ा एक तकलीफ दे वाक़या हुआ है, गफलत है। अब उस पर जो है ना कुछ लोगों की बलि चढ़ा दी जाएगी, और उसको जो है ना सबसे पहले तो वो जो जिन्होंने अरेस्ट किया फेक न्यूज़ पे, यानी कि इतनी इस वक्त जल्दी है फेक न्यूज़ पर लोगों को गिरफ्तार करने के लिए कि कोई अपनी बीवी और बच्ची के लिए झूठ बोलेगा कि वो गिर गई है मेन हॉल में, और इतना नागवारी है कि आपकी कोई बदनामी हो गई, आपकी कोई गवर्नेंस पे कोई सवाल आ गया इतना, यानी कि क्या उसने जुर्म कर दिया। अगर मैं कहता हूँ कि चले उसने शक की बुनियाद पे भी कह दिया, तो अब मैंने नहीं देखा अभी तक उससे कोई बाज़ाब्ता माफ़ी मांगी गई हो उस शख्स से। उसी तरह जिस तरह फेक न्यूज़ पे गिरफ्तारी होती है, तमाम मीडिया पे आके ज़रा माफ़ी अगर मांग ली जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सीएम साहिबा, ठीक है, सीएम साहिबा की बात कर लेते हैं। सीएम साहिबा सुना रंजीदा बहुत है जी जी, इस वाक़े पे, गमज़दा बहुत है। और लेकिन जिनके घर के 2 लोग मर गए एक इंतज़ामी गफलत की वजह से, उनकी क्या हालत होगी। मैं ना, ये एक रिपोर्ट है, हमारे बड़े ज़बरदस्त क्राइम रिपोर्टर हैं जहांगीर खान, समा टीवी से इनका ताल्लुक़ है, और मैंने सबसे पहले सुबह उठते ही इनका लाइव हिट देखा। ये वहाँ मौके पे मौजूद थे, और ये बड़ा ज़बरदस्त लेग वर्क करते हैं, और इनकी जो रिपोर्ट होती है वो बड़ी ऑथेंटिक होती है। रिसर्च वर्क होता है असल में। मैंने इनके साथ काम भी किया है। ये जो है ना लाहौर के चंद गिने चुने साफ सुथरे क्राइम रिपोर्टर्स में इनका शुमार होता है। साफ सुथरे, ठीक समझ रही हैं, साफ सुथरे। तो अपने काम से काम रखने वाला है। और मुझे तो जब मैं वहाँ पे हेड कर रहा था तो मुतअद्दिद मरतबा इनाम देना पड़ता था जहांगीर खान की ब्रेकिंग और एक्सक्लूसिव रिसर्च वर्क पे, रिपोर्टिंग्स पे। अच्छा जी, ये जहांगीर खान का मैंने वो भी पर देखा, मैं उन्हीं की रिपोर्ट आपसे शेयर करता हूँ। ये जो है वो कहते हैं कि इंतजामिया की गैर संजीदगी पर वज़ीर आला पंजाब ने डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर टीपा को मुअत्तल कर दिया। बली चढ़ी सुबह सुबह।
لیکن متاثرین کو مورد الزام ٹھہرایا گیا. تعمیراتی کام کے دوران ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے پر کوئی ایکشن ہوا نہ ذمہ داروں کا تعین کیا گیا. یہ جب تک یہ رپورٹ جہانگیر خان کی آن ایئر ہوئی یہ تب تک کا معاملہ ہے. اس کے بعد کی ڈیولپمنٹ جو ہے اگر کوئی ہوتی ہے وہ بھی ہم شیئر کر لیتے ہیں. اچھا جی, اس میں یہ ہے کہ ایک مظلوم شخص اپنی بیوی اور کم سن بیٹی کی تلاش کے لیے پریشان ہوگا, اسی کو اٹھا لیا گیا. پولیس لواحقین کو ہی تھانے لے گئی. کون پولیس افسر تھا جس نے اہل خانہ کو حراست میں لیا؟ دکھائیں تصویر اس کی, اس ذہین پولیس افسر کی کہ جس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ شخص کوئی حکومت کو یا متعلقہ انتظامیہ کو, ذمہ داروں کو بدنام کرنے کے لیے فیک نیوز پھیلا رہا ہے اور اپنی نومولود بچی اور بیوی کی ہلاکت کا ڈرامہ رچا رہا ہے. اس نے فیصلہ کر لیا. اتنا انٹیلیجنٹ پولیس آفیسر, کتنا ذہین آدمی ہوگا وہ. اس کی اپنی یا تو بچے نہیں ہوں گے اپنے, اس کو ایک بیوی کے ساتھ چھوٹنے کا کوئی احساس نہیں ہوگا, تو یہ خود سے ہی فیصلہ کر لیا انہوں نے. اتنا زبردست پولیس آفیسر بھی موجود ہے پولیس میں, ٹھیک ہے, کمی نہیں ہے. اچھا جی, کس کس کو حراست میں لیا گیا, کون سے تھانے میں لے گئے, ان کے ساتھ تھانے میں کیا ہوا, کتنے گھنٹے تک حراست میں اور کہاں رکھا, پولیس نے فیملی پر کیا الزامات عائد کیے, پولیس کی جانب سے کہاں کہاں غفلت سامنے آئی, ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی, کیا کوئی معطل ہوا. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ پولیس کے خلاف میں بتاتا ہوں, یہ جو ہے ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ اب سامنے آئی ہے. بتائیے. یہ جہانگیر خان کی رپورٹ ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ داتا دربار کے قریب سیوریج لائن میں ماں بیٹی کے گرنے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ. متاثرہ خاتون بچی اور شوہر کے ساتھ داتا دربار کے قریب شاپنگ کرتے دیکھا گیا سی سی ٹی وی فوٹیجز میں. تینوں رات یعنی کہ 7:22 پر تقریباً داتا دربار کے سامنے پہنچتے ہیں. ابتدائی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق 7:30 بجے تینوں داتا دربار سے پرانی پرندہ مارکیٹ کی جانب جاتے دکھائی دیتے ہیں. وہ پرندہ مارکیٹ جو غالباً ختم کر دی گئی شاید اب تو. اچھا جی, تقریباً 7:32 پر ریسکیو 1122 کو خاتون اور بچی کے گرنے کی کال آئی, جو 4 منٹ کے اندر ریسکیو ٹیمیں وہاں پہنچ گئی. 4 منٹ کے اندر اور یہ کم ترین دورانیہ ہے. خاتون کی ساس کو وہاں شور مچا کر لوگوں کو بلاتے ہوئے دیکھا گیا. ٹھیک ہے جی, یہ رپورٹ ہے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ حکومتی انتظامیہ نے واقعہ جھوٹ قرار دے کر متاثرہ خاندان کے افراد کو حراست میں لے لیا. انہوں نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں. بھائی آپ نے حراست میں لے لیا, وہ تو اب سارا ایکسپوز ہو گیا, واقعہ سچ ثابت ہو گیا. آپ تو ابھی بھی ان کو پکڑیں گے جو آپ حال کرتے ہیں لوگوں کا, وہ ابھی بھی کہیں گے نہیں جھوٹ ہے, ہم نے فیک نیوز ہی پھیلائی. وہ ڈیڈ باڈیاں سامنے رکھ کے کہیں گے نہیں یہ زندہ ہے. جو پھر پولیس سلوک کرتی ہے لوگوں کے ساتھ. اچھا جی, اس کے بعد ماں کی لاش ملنے پر موقف تبدیل کر کے ٹیپا کے 2 افسران معطل کر دیے گئے. کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی 10 ماہ کی بچی کی تلاش اس وقت جاری تھی, جو کہ اب مل گئی ہے. ظاہری بات ہے, لاہور میں ماں بیٹی کے مین ہال میں گرنے کا یہ دل خراش واقعہ تھا. انتظامیہ نے بے حسی کی انتہا کی, یہ بھی لکھتے ہیں جہانگیر خان, اور اسے افسوسناک حادثہ قرار دیا. اچھا, یہ 24 سال کی سعدیہ ہے اور 10 ماہ کی بیٹی ہے ردا, اور یہ جو ہے بالکل داتا دربار کے قریب باٹی گیٹ کے قریب یہ مین ہال ہے. اور اس میں جو ہے اب وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں ان کے حوالے سے ہمیں موصول ہوئی جو آخری انہوں نے کہا ایک ماں کا دکھ ایک ماں ہی سمجھ سکتی. پنجاب کی ماں اب غمزدہ ہیں. مریم نواز شریف ماں اور بچی کے واقعے پر شدید رنجیدہ ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا انتظامیہ کی غفلت و لاپرواہی کے خلاف اعلان جنگ. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ماں اور بچی کے دردناک واقعہ کے ریسکیو آپریشن میں موجود تمام اداروں کے حکام کٹہرے میں کھڑا کر دیا. گھر جانے کے بجائے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت بھکر سے واپسی پر ایئرپورٹ پر ہی ہنگامی اجلاس بلایا گیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف ریسکیو 1122 نے ضلعی انتظامیہ بتایا کہ واسا اور ضلعی انتظامیہ واقعے سے متعلق تمام پہلوؤں پر مبنی غیر جانبدار فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو ہے انہوں نے پیش کی ہے.
وزیر اعلیٰ نے بکر کی مصروفیات کے دوران مسلسل ماں اور بچی کے واقعہ کی لمحہ بلمحہ رپورٹ لی. انہوں نے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کی روشنی میں فوری اور سخت ترین کارروائیوں کا عندیہ دیا. آپریشن کی متضاد اور غیر مستند اطلاعات دینے والے تمام افسران اور اداروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اچھا یہ نا وہ کہتے ہیں نا ماموں بنانا، ماموں، یہ سی ایم کو نا ماموں بنا رہے تھے بعض ادارے جو ذمہ دار تھے. انہیں نا یہ کافی اس دوران وہ رپورٹ لے رہی تھی کہ کیا ہوا اس واقعے کا جب کھپ پڑی نا. اور ظاہر ہے کہ اتنا ایک ہولناک واقعہ تھا. اب جو ہے مقدمہ پروجیکٹ جو ہے میجر اصغر سندھو، سیفٹی انچارج دانیال، سائٹ انچارج نواز کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. جی مقدمے کی دفعہ 322 کے تحت درج کیا گیا. ملزمان نے مین ہول کھلا چھوڑ کر غفلت اور لاپرواہی برتی. یہ ایف آئی آر ہے بہت زیادہ 76/26 باٹی گیٹ تھانہ. تو یہ ایک بڑا دل خراش واقعہ ہوا ہے. اس طرح کے واقعات کراچی میں بھی ہوئے پہلے، لیکن دیکھیے کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے. اب وہ آپ اس متاثرہ خاندان کو اس کی مالی امداد کر دیں گے. اب پیسوں سے نہ وہ بچی آ سکتی ریدا، اور نہ ہی اس کی ماں واپس آ سکتی ہے سعدیہ. جو جان گئی وہ تو واپس نہیں آ سکتی. Exactly. اور ایک پورا گھر اجڑ جانا. ایگزیکٹلی. اینی ویز سر، انڈیا میں جو وائرس پھیلا ہے اور اس کا وہ بتا نہیں رہے، انٹرنیشنلی ہائی لائٹ نہیں کر رہے، لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ انڈیا کو یہ ورلڈ کپ کینسل ہی کرنا پڑ جانا. یہ جب سے ورلڈ کپ سٹارٹ ہوا نا، انڈیا بالکل ایک دلدل میں پھنستا جا رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے بھارت میں ایک نپا وائرس کی وبا پھیلی ہے جسے انڈیا چھپا رہا ہے کہ کہیں وہ ٹیمیں جو ہیں وہ بیک آؤٹ نہ کر جائیں. کون اپنی جان جو ہے وہ رسک میں ڈال کے جائے گا. اچھا اس میں یہ ہے کہ بین الاقوامی کھلاڑیوں کو انڈیا خطرے میں ڈال رہا ہے. T20 ورلڈ کپ سری لنکا منتقل کیا جائے، یہ مطالبہ اب زور پکڑنا شروع ہو گیا. بھارت ایک بار پھر نپا وائرس کی شدت کو جان بوجھ کر کم ظاہر کر کے بین الاقوامی کھیلوں اور عوامی صحت کو خطرے میں ڈال رہا ہے. سرکاری طور پر نئی دہلی میں 2025 دسمبر سے مغربی بنگال میں صرف 2 کیسز تسلیم کرتا ہے. تاہم آزاد رپورٹس کے مطابق کولکتہ میں اسپتالوں سے منسلک کم از کم 5 انفیکشن سامنے آئی ہیں، جن میں 900 کومیل کلسٹرز کے باعث متاثر ہونے والے طبی عملے کے افراد بھی شامل ہیں. اس کے بعد 40 سے 75% تک شرح اموات کے ساتھ نپا بھارتی حکام کے اعتراف سے کہیں زیادہ خطرناک ہے. ریشو جو ہے اموات کی. 2026 ICC مینس T20 ورلڈ کپ سے قبل کنٹرول کا تاثر قائم رکھنے کے لیے حقائق چھپائے جا رہے ہیں. حالانکہ کولکتہ کا ایڈن گارڈنز میزبان مقامات میں شامل ہے جہاں یہ وائرس سب سے زیادہ اس وقت پایا جا رہا ہے. اس طرز عمل سے کھلاڑیوں، آفیشلز اور شائقین غیر ضروری خطرات سے دوچار ہو رہے ہیں، خصوصاً اس پس منظر میں کہ بھارت میں بین الاقوامی سپورٹس ایونٹ کے دوران ناقص صفائی اور غیر محفوظ حالات کی مثالیں موجود ہیں. اس کے بعد انڈیا اوپن سپر جو ہے 2026 750 بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں غیر ملکی کھلاڑیوں نے گندے ٹریننگ ہالز، پرندوں کی بیٹ، آوارہ جانوروں، شدید سردی اور زہریلی ہوا کی شکایات کی، حتیٰ کہ کچھ نے حفاظتی خدشات کے باعث دستبرداری بھی اختیار کی. یہ حالات ظاہر کرتے ہیں کہ بھارت کھلاڑیوں کی صحت یقینی بناتے ہوئے عالمی معیار کے ایونٹس کی میزبانی کے لیے تیار نہیں ہے، اس قابل ہی نہیں ہے. وہاں کے متاثرہ علاقوں کے قریب کرکٹ وینیوز، ناقص صفائی اور انتظامی ناکامیوں کے پیش نظر بھارت میں T20 ورلڈ کپ میچز کرانا غیر ذمہ دارانہ. ICC کو تمام میچز سری لنکا منتقل کرنے چاہیے جہاں بہتر صحت نگرانی اور محفوظ سہولیات کھلاڑیوں اور تماشائیوں کا تحفظ کر سکتی ہے. اب دیکھیں دنیا بھر سے جو ہے وہ کرکٹ بین بھی آنے ہیں، شائقین بھی آنے ہیں، جنہوں نے ان علاقوں کے ہوٹلوں میں سٹے کرنا، اس کے بعد انہوں نے گراؤنڈ جانا ہے، گھومنا ہے، پھرنا ہے. تو یہ بڑا خطرناک ہے ان تمام لوگوں کے لیے.
اس کے بعد بھارت میں ایونٹس جاری رکھنا نہ صرف جانوں کو خطرے میں ڈالے گا بلکہ آمدن اور ظاہری تاثر کو عالمی سلامتی اور ذمہ داری پر ترجیح دینے کی خطرناک مثال قائم کرے گا. اب بھارت بدستور جو ہے نا وہ اپنی ہٹ درمی پہ قائم ہے. وہ کہتا ہے جی کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ بڑی کنفرم رپورٹ ہے. اور آئی سی سی کو اس حوالے سے مختلف جو کرکٹ بورڈ ہیں وہ آگاہ کر رہے ہیں تحریری طور پر اور اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنے قیمتی کھلاڑیوں کی جو ہے وہ جانوں کی حفاظت کی درخواست کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ یہ ورلڈ کپ جو ہے وہ انڈیا سے پورے کا پورا منتقل کر دیا جائے. ٹھیک ہے, یہ جو حالات ہیں نا یہ میں ناظرین کے لیے یہ فلموں میں نظر آنے والا انڈیا اور ہے اور اصل انڈیا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ممبئی جیسا جو شہر ہے ان کا اس کے اگر آپ لینڈ کرتے ہوئے ایریل ویو جو ہے اگر آپ جہاز سے دیکھیں تو نیچے آپ کو ایک نیلا سمندر نظر آئے گا, نیلا سمندر. ٹھیک. اچھا, ایک دور میں ہم اس کو سمندر سمجھتے تھے, وہ سمندر نہیں ہے, وہ پوری کی پوری لاکھوں کی تعداد میں جھوپڑ پٹی ہے جو مین روڈز کے اوپر ہی واقع ہے. وہی جو ہے نا اس کے جو مکین ہیں اس جھوپڑ پٹی کے جھونپڑیوں کے اندر رہتے ہیں, اس کے وہی ان کا واش روم ہے, وہی ان کا بیڈ روم ہے, وہی ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں, وہی بچے جوان ہو جاتے ہیں, وہی شادیاں ہوتی ہیں, وہی مر جاتے ہیں. یہ ہے انڈیا, اصل چہرہ جو ہے وہ یہ ہے. اور اس قدر وہاں پہ سمیل ہے, بدبو ہے اور اس قدر گندگی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. تو وہ میزبانی وہ کرنا چاہتے ہیں T20 ورلڈ کپ کی اور ہر بڑے ایونٹ کی ملی بھگت سے. تو اس دفعہ جو ہے نا یہ لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال کر یہ ایک ایسی ایک آفت ہے اور وبا ہے. آپ کو لگتا ہے اس پریشر سے یہ لوگ چینج کریں گے وینیو پورا کا کرنا چاہیے؟ میں کہہ رہا ہوں کرنا چاہیے. جتنی بھی ملی بھگت ہے آئی سی سی کی اس پہ جو ہے نا آواز بھی اٹھانی چاہیے تمام کنٹریز کو. اور تمام جو بورڈز ہیں دیکھیں یہ جو مین اسٹیم جو لاٹ ہے کرکٹرز کی, یہ بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں, یہ بڑے بڑے نام ہیں, وہ بڑی تگود اور جدوجہد کے بعد بنتے ہیں اور آپ آنکھوں دیکھا زہر تو نہیں ان کو کھلا سکتے. تو یہ تو ابھی تک بورڈز کی سطح پہ بات چل رہی ہے, آئی سی سی کی سطح پہ یہ ڈسکشن چل رہی ہے. یہ پلیئرز, ہر پلیئر کا رائٹ ہے کہ وہ انکار کر دے کہ میں نے نہیں جانا انڈیا کھیلنے, کسی بھی کنٹری کا, وہ آسٹریلیا ہو, ساؤتھ افریقہ ہو, ویسٹ انڈیز ہو, سری لنکا ہو, نیوزی لینڈ ہو, کوئی بھی ہو, پاکستان ہو. کھلاڑی کا حق ہے کہ وہ اپنی جان کو جو ہے نا اس کے تحفظ کے لیے اور رسک سے بچنے کے لیے وہ انکار کر سکتا ہے. کوئی بھی پلیئر انکار کر سکتا ہے, اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ کہے کہ میں نہیں جاؤں گا اس وینیو پہ, نہیں کھیلوں گا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک بات کیا. اگر کسی کو ابہام ہو یا کوئی خدشہ ہو تو وہ خود سے بھی اظہار کر سکتا ہے. اس سچویشن میں تو انڈیویجولی ہر کسی کا حق ہے کہ ہی اور شی شوڈ تھنک ٹوائس بفور ٹیکنگ another اسٹیپ جہاں پہ کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے, تھنگس کوڈ گیٹ ورس. سر, پاکستان آسٹریلیا کی سیکیورٹی کی جو پریپریشنز ہیں, ایک تو پہلا میچ پاکستان نے جیت لیا جو ہے وہ 3 میچوں کی غالباً یہ سیریز ہے اور بڑا اچھے مقابلے کے بعد پاکستان نے یہ میچ جیت لیا ہے, کوئی میرا 24 رن سے غالباً. اور اس میں یہ ہے کہ اس پہلے میچ کے ساتھ RNN کی کرکٹ لائیو ٹرانسمیشن کا آغاز بھی ہو گیا. بالکل, بہت بہت اور مجھے تو پسند آئی ہے وہ جو کارٹون ہے نا, کارٹون ٹرانسمیشن انڈیا کی, اس کے ٹکر کی ہے ٹرانسمیشن. اور اس کا کمال یہ ہے کہ اس ٹرانسمیشن میں جہاں کوئی اسٹوپیڈیٹی نہ ہو رہی ہو وہ لمحہ جو ہے نا وہ بورنگ ہوتا ہے, ظاہر سی بات. تو وہ اس میں ہر موقع پر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس میں جو ہے نا وہ کوئی ڈرم اور طبلے بھی پلے ہوئے ہیں, بڑی میوزیکل ٹرانسمیشن تھی, گانے چل رہے تھے اور خوشی کا اظہار کیا جا رہا تھا لائیو. اچھا, اب یہ ہے جی کہ بڑی زبردست سیکورٹی تھی. پاکستان با مقابلہ آسٹریلیا T20 قذافی اسٹیڈیم لاہور, CCPL اور بلال صدیق کمیانہ جو ہیں وہ اسٹیڈیم پہنچ گئے, قذافی اسٹیڈیم. CCPO نے پاکستان اور آسٹریلیا کے مابین کھیلے جانے والے کرکٹ میچ کی سیکورٹی انتظامات کا جو انہوں نے جائزہ لیا, معائنہ کیا. اور CCPL اور کو DIG آپریشنز فیصل کامران کی جانب سے میچز کے سیکورٹی پلان پر بریفنگ دی گئی.
سی سی پی لاہور کی پولیس افسران اور جوانوں کو انتہائی الرٹ ہو کر ڈیوٹی انجام دینے کی ہدایت. پاکستان اور آسٹریلیا T20 سیریز کے پرامن انعقاد کے جامعہ سیکورٹی پلان تشکیل دیا گیا. سی سی پی لاہور پولیس ملکی و غیر ملکی کھلاڑیوں اور شائقین کرکٹ کو بھرپور سیکورٹی فراہم کر رہی ہے. انٹرنیشنل کرکٹ کے فروغ کے لیے محفوظ ماحول کو یقینی بنایا جا رہا ہے. بلال صدیق کمیانہ یہ کہہ رہے ہیں اور بڑا زبردست ایونٹ چل رہا ہے جی. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ہماری جو سیکورٹی ادارے ہیں ان کا بڑا ایک بھرپور تعاون ہے اور رول ہے ایک پرامن ماحول میں انٹرنیشنل ٹیموں کو یہاں پہ جو سیکیور بنانا اور میچز کا انعقاد. اور اسٹیڈیم بھی فل تھا غالباً, شاید کوئی کونا خالی ہو نظر نہ پڑی ہو, لیکن بڑا کراؤڈ تھا. لاہوریے نکلے تھے میچ دیکھنے کے لیے. اور آسٹریلیا بہت بڑی ٹیم ہے, دونوں بڑی ٹیمیں آپس میں کھیل رہی تھی اور یہ ایک اچھا ایونٹ ہے. میرا خیال یہ سنڈے تک رہے گا, سنڈے کو آخری میچ ہے. بڑا خوبصورت, یعنی کہ T20 ورلڈ کپ سے پہلے یہ ایک بھرپور تیاری بھی ہے. اور خوشائن بات ہے کہ پاکستان جیت گیا نا فرسٹ میچ میں, اور لاہور میں ہو گیا ہے اور ایک سیکورٹی کے ساتھ جی مس سکسیسفل ایک ایونٹ. سر مسٹر علی ظفر اور مس میشا شافی, ان دونوں کے کوئی معاملات تھے عدالت کے, کوئی کیس چل رہا تھا. وہ حتیق عزت کا دعویٰ کیا ہوا ہے نا علی ظفر صاحب نے خاتون پہ, میشا شفیع پہ. یہ دیکھیں بڑا ہی ایک تکلیف دہ پروسیس ہے, اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے یہ 8 سال پرانی کہانی ہے. ٹھیک. اور جس دن یہ واقعہ ہوتا ہے, میں تھوڑی سی آپ کو کہانی سناتا ہوں. میں ایئرپورٹ پہ تھا, لندن کی میری فلائٹ تھی, تو میں ARY میں جاب کر رہا تھا. ڈائریکٹر نیوز عماد یوسف صاحب کا مجھے کال آتی ہے, اور ظاہر ہے کہ ہم جو جرنلسٹ ہیں وہ ڈائریکٹر نیوز کی ہم آنکھیں ہوتے ہیں چینل کی. تو انہوں نے مجھے فون کیا, مجھے یاد ہے کہ بس ٹیک آف سے تھوڑی دیر پہلے مجھے انہوں نے کہا کہ یہ جو میشا شفیع نے الزام لگایا ہے, اور ابھی وہ کسی ٹویٹ کے ذریعے یا کسی چینل کے ذریعے وہ خبر آئی ہے کہ علی ظفر نے انہیں کوئی ہراساں کیا ہے اور جو ہے فزیکلی یا کچھ اس طرح کا. تو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ میں نے کہا سر مجھے آپ 5 منٹ دیں. اب وہ جو 5 منٹ تھے, چونکہ ٹیک آف ہونے کے بعد میں نے کوئی 8 ساڑھے 8 گھنٹے فون بند ہو جانا تھا لندن پہنچنے تک. تو میں نے پہلے سوچا میں علی ظفر کو کال کروں سیدھا ہی, کہ ان سے پوچھو کہ آپ پہ یہ الزام ہے تو آپ بتائیں. پھر میں نے سوچا میشا شفیع کا نمبر لوں, تو میں نے کہا جس میشا شفیع نے الزام لگا دیا تو وہ تو کہے گی کہ یہ واقعہ ہوا ہے. اچھا علی ظفر پہ الزام لگا تو علی ظفر کیسے یہ کہہ دیں گے کہ ہاں جی وہ سچ بول رہی ہے یا یہ درست ہے. یہ 5 منٹ جو تھے نا, اس میں نے فیصلہ کرنا تھا, اور میں نے فوراً عماد یوسف جو ڈائریکٹر نیوز ہیں ان کو رپورٹ کرنا تھا کہ کہانی کیا ہے. اپنی میں نے خبر بھی بتانی تھی اور رائے بھی دینی تھی. تو آپ بلیو کریں گے کہ میں نے 5 منٹ بعد انہیں کال ملا لی, اور میں نے کسی کو کال نہیں کی. میں نے ان سے کہا خبر کے انداز میں کہ سر یہ واقعہ غلط ہے, یہ الزام غلط ہے, یہ الزام ہے, ہاں اس کے پیچھے کہانی کیا ہے, گیم کیا ہے, یہ کیوں کیا جا رہا ہے, اس پہ میں کام کر کے آپ کو بتاؤں گا. البتہ میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اور ظاہر ہے کہ میں نے انہیں تو یہ نہیں کہا کہ میں نے 5 منٹ صرف سوچا اپنے ذہن سے. آپ نے اپنے انالیسس میں نے انہیں تو میں نے اپنی ریسرچ اور اپنی ایک ایکسپرٹی بتانی تھی نا, کہ میں نے انہیں خبر بتانی تھی. میں نے کہا کہ میں نے چیک کر لیا یہ غلط ہے واقعہ. اچھا یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی جو میں نے اپنے ادارے میں اپنے کاندھوں پہ لے لی. اور اس کے بعد اگر فار ایگزامپل خدا نہ خواستہ کسی سٹیج پہ جا کے یہ ثابت ہو جاتا کہ یہ ہیپننگ ہوئی ہے اور یہ واقعہ ہوا ہے, تو وہ ڈائریکٹر نیوز کی نظر میں میری جو ایک کریڈیبلٹی تھی, اور ویسے بھی میری اپنی ایک ہر جرنلسٹ کی جو کریڈیبلٹی ہوتی ہے وہ داؤ پہ لگ جاتی. اور زندگی بھر بعض اوقات آپ کی کوئی خبر اگر باؤنس ہوتی ہے تو آپ کو اس کا
ریگریٹ رہتا ہے آپ اندر ہی آپ کے ضمیر کے پہ کہ آپ نے وہ اور جب آپ بڑی بریکنگ دیتے ہیں اور اس کا بھی آپ کو ایک اطمینان اور پراؤڈ ہوتا ہے. یعنی کہ میری زندگی کی میری نزدیک سب سے بڑی جو بریکنگ نیوز ہوئی وہ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری تھی. وہ میں نے بریک کی تھی اور وہ انٹرنیشنل خبر تھی. تو تھوڑی دیر کے بعد بی بی سی اس پہ خبر پہ تھا, CNN اس خبر پہ تھا. پاکستان کے چینلز تو آپ چھوڑ ہی دینا, وہ تو پھر اسکرینیں ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ لالو لال ہو گئی نا, ریڈ ہو گئی, بریکنگ پہ آ گئے. تو میں نے عماد یوسف صاحب کو کہا پورے اعتماد کے ساتھ, کانفیڈنس کے ساتھ کہ یہ جھوٹ ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی کہ میں علی ظفر کو جانتا تھا. مجھے علی ظفر کے متعلق میری آبزرویشن تھی اور یہ میرا مشاہدہ تھا اور میرا یہ اندازہ تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا. وہ شخص جو ہے اس طرح کی کوئی چیز حرکت کر نہیں سکتا. اچھا, وہ پھر کیا ہوا کہ آج 8 سال ہو گئے. اب کہانی یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ آرڈر کر دیے ہیں کہ 30 دن کے اندر اندر اس کیس کا فیصلہ. اب وہ ہیلے بہانے اور لنگر آن کرنا, ڈیلے ٹیکٹکس, اچھا بڑی کہانیاں اس کے اندر, جی بڑی کہانیاں ہیں. میں آپ کو بڑی عجیب سی ایک بات بتاتا ہوں. پلیز. عدالت عالیہ کے جج منصور علی شاہ, انہوں نے یہ رولنگ دی یا ایک عدالتی زبان میں اس کو آرڈر پاس کیا کہ میشا شفیع کو جو ہے نا کینیڈا سے پاکستان آ کے عدالت کے روبرو پیش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور جرا جو ہے وہ فزیکلی انہیں فرنٹ آف کورٹ پیش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کینیڈا سے بیٹھے لیپ ٹاپ پہ آن لائن جرا میں شامل ہو جائیں. اور یہ سہولت میرا خیال ہے وہ اکلوتی پاکستانی خاتون ہے جن کو میسر آئی ہوگی. نہ تو وہ اس ملک کی کچھ ایکس پرائم منسٹر, نہ ہی ان کو کوئی سیکیورٹی خدشات یا ان کی جان کو خطرہ ہے, یا فتنہ الخوارج سے ان کو کوئی دھمکی ہے. یہ کیسے لاؤ؟ اور یہ ہوا ہے پاکستان میں, ہوا ہے اسی ملک میں ہوا ہے. منصور علی شاہ اسی ملک کے جج تھے, ریزائن کر دیا, انہوں نے استعفیٰ دے دیا, آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے. اچھا, یہ واقعہ ہو جاتا ہے. اب جرا میں ایک اس وقت فزیکلی اپیرنس اور اس وقت ایکسپریشن کا نوٹ کرنا, اس وقت جو ہے نا زبان کا لڑکھڑا جانا, جھوٹ کو بنا کے پیش کرنا, یہ تمام آبزرویشنز ہی تو ہیں, یہ تمام ججمنٹس ہی تو ہیں. آپ نے جج بھی کرنا ہوتا ہے, مگر وہ نہیں ہوا. وہ وہاں سے بیٹھ کے چاہے وہ جو سوال کیا جا رہا ہے اس پہ ان کو ادھر آف کیمرہ جو ہے واٹس ایپ پہ میسج آ رہے ہوں کہ آپ نے اس کا یہ جواب دینا, سامنے سے کوئی لکھ کے دے رہا ہو پرچی کے اوپر. چیٹنگ جس طرح امتحان میں ہوتی ہے. اچھا, ایک تو یہ واقعہ بھی ہوا. اور بیک گراؤنڈ میں ایک اور میں بات کا ذکر کرتا ہوں. یہ اسکرین پہ ہم جو ہے نا وہ پروسیڈنگ جو ہے اس کا متن چلا رہے ہیں, بہت لمبی ڈیٹیل ہے, اس پہ تو 10 پروگرام کیے جا سکتے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے. اب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوتا ہے نا تو اس واقعے کے بعد وہ جیمنگ سیشن تھا علی ظفر کے گھر پہ بیسمنٹ میں, ایک اسٹوڈیو انہوں نے بنایا ہوا ہے, میوزک اسٹوڈیو, جہاں پہ وہ جیمنگ کرتے ہیں. تو ایک جیمنگ سیشن تھا جس میں اور لوگ بھی موجود تھے اور خواتین بھی تھیں, اور اس کے علاوہ آرکیسٹرا ہوگا, ظاہری بات ہے. تو سب کی موجودگی میں جیمنگ ہوا, اور جیمنگ سیشن ختم کرنے کے بعد گھر جا کے وہ میسج کرتی ہیں کہ بڑا اچھا سیشن تھا, بڑا مزیدار سیشن تھا. ٹھیک ہے, ہیڈ اے گڈ سیشن. تو یہ میسج بھی کرتی ہیں, یہ موجود ہے, یہ عدالتی کاروائی کا حصہ ہے. یہ تمام ثبوت جو ہیں اور تمام شواہد جو ہیں وہ دیے جا چکے ہیں. اب یہ کیوں کیا گیا اس میں بڑی کہانیاں ہیں. می ٹو کیمپین آپ کو یاد ہوگی, جی سنا ہے, پتہ نہیں کروڑوں کی کوئی فنڈنگ شنڈنگ بھی آتی ہے. تو وہ بھی تھی. اور اس کے بعد نا ایک اور بھی ایک ملٹی نیشنل کمپنی
کا ایگریمنٹ ہو رہا تھا علی ظفر سے. تو میشا شفیع اپنے مینیجر غالباً رضوان کے ذریعے, جو علی ظفر کے بھی مینیجر ہیں, پیغام بھجواتے ہیں کہ علی ظفر سے کہیں کہ وہ یہ کیمپین چھوڑ دے. کیوں؟ وہ غالباً اس وقت کوئی 11 کروڑ روپے کی ڈیل تھی, اور اس سے پہلے وہ کیمپین جو تھی یا اس کمپنی کے جو ماڈل تھے وہ عاطف اسلم تھے. تو میشا شفیع کہہ رہی کہ آپ اس کیمپین میں نہ آئیں. یہ ایک دھمکی تھی ان فیکٹ. اس کو آپ کسی کے بہاف پہ کہہ رہی تھی یا پرسنل اس انٹرسٹ کو تھا کوئی؟ وہ براہ راست کہہ رہی تھی نا, خود کہہ رہی تھی. اب کس کے کہنے پہ کہہ رہی ہے وہ تو یہ تو وہ بتائیں گے نا. اور یہ ایک بلیک میلنگ تھی. اور ایک آرٹسٹ ہے یا کوئی بھی انڈیویجول ہے, اس کا وہ بزنس ہے, وہ کاروباری ڈیل کر رہا ہے, اور کوئی تیسرا فریق کہے کہ آپ نے یہ ڈیل نہیں کرنی, آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں. یہ بھی ایک ریزن ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے. ٹھیک ہے, جس کے بعد یہ الزام لگا دیتی ہیں. الزام کو وہ ثابت نہیں کر پائے. البتہ اب کہانی یہ ہے کہ اب فیصلے کا وقت قریب آتا جا رہا ہے, اور تمام تر اس وقت جو معاملہ ہے وہ میشا شفیع کی طرف اس کا رخ مڑتا جا رہا ہے کہ یہ پری پلان ایک کسی آرٹسٹ کی ایک بڑے نام کی جو ہتک کرنا, اور ایک ظاہر ہے کہ وہ پوری فیملی ایک ذہنی پریشانی کا شکار رہی. اس کی تو کوئی پرائز ہی نہیں ہے نا, جب فیملی جو ہے وہ سفر کرتی ہے اس طرح کے کسی اسکینڈل سے, اور اس طرح کی, اور اس کے ساتھ ساتھ کتنا مالی نقصان ہوا, ریپیوٹ پہ نام بات آئے, اور امیج پہ بات آئے. کتنی کیمپینز جو ہیں جو علی ظفر کو ملنی تھی وہ نہیں ملی ہوں گی, کہ جب تک یہ معاملہ سارٹ آؤٹ نہ ہو جائے اور اس کا رزلٹ نہ آ جائے, نتیجہ نہ آ جائے. اور وہ جس کیمپین کے لیے کیا گیا تھا وہ بھی نہیں ملی. تو فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے. نہیں, وہ مل گئی, لیکن وہ 11 کی بجائے وہ پھر 8 کروڑ پہ چلی گئی. اس کمپنی نے بھی سٹینڈ لیا, اور اس کمپنی کو بھی روکنے کی کوشش کی گئی. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ, اور یہ تمام تر جو ہم جھلکیاں اس کیس کی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ عدالتی کارروائی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈاکومنٹس جو چل رہے ہیں اس میں بے شمار اس طرح کے انسیڈنٹ جو ہیں وہ شامل ہیں. اچھا, یہ بھی ہوا ان بٹوین کہ میں نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ کیا جب ریئلائز ہو گیا میشا شفیع کو, یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ انہیں یہ پتہ چل گیا کہ وہ جھوٹی ثابت ہو جائے گی, تو انہوں نے کوشش کی معافی تلافی کی. اور کسی سٹیج پہ یہ بھی مجھے اطلاع ملی کہ علی ظفر رضامند ہو گئے معاف کرنے پہ, لیکن وہ جو ٹرم اینڈ کنڈیشن تھی اس پہ میشا شفیع پورا نہیں اتر رہی تھی, اور وہ معاملے کو نا گھما رہی تھی اور لنگر آن کرنے کی کوشش کر رہی تھی. تو اس کے بعد پھر جس کو کہتے ہیں نا تنگ آمد بجنگ آمد, تو علی ظفر نے پھر جو ہے وہ ڈیفامیشن سوٹ فائل کر دیا. اور یہ معاملہ جو ہے نا وہ سول سے چلتا ہوا ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک, اور پھر اس طرح NCCI FIA تمام فورمز پر یہ معاملہ 8 سال تک چلتا رہا. اور اب جو ہے 30 دن کے اندر اس کو ختم کرنے کا نوٹس آ گیا. جو ہے وہ میری جو ایک اندازہ ہے فیصلہ جو آ سکتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں سرے سے. مطلب مسٹر علی ظفر کے حق میں جائے ظاہر گا ہے فیصلہ. ظاہر ہے ٹھیک, مزید کیا کارروائی اور عدالتی کارروائیوں کی ظاہر ہے کہ پیشن گوئیاں تو نہیں کی جا سکتی, لیکن میں تو اب تک کے جو انالیسس اور ایکسپیرینس کی بیس پہ پروسیڈنگس ہیں اب تک کی, اور جو شواہد ہیں, اور ایک کچھ میرے پاس خبریں ہیں جو ظاہر ہے کہ جب تک معاملہ کورٹ میں ہے وہ میں ڈسکس نہیں کر سکتا, عدالتی معاملہ ہے. ہاں, جب یہ فیصلہ آ جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس فیصلے کی تفصیل میں بھی وہ خبریں موجود ہوں گی جو میرے پاس ہیں, تو وہ پھر ساری انڈسٹری بھی جان لے گی, اور ایک جو ایک فین گروپ ہے ان کا وہ بھی جان لے گا, اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہوا تھا اور اس کے پیچھے کون کون سے عناصر موجود تھے. مسٹر ملک ریاض کی فیملی کے 6 ممبرز, ان کے لیے وارنٹ اریسٹ جاری ہوئے. ویسے نا کس لیے ان کی نا بشرا ملک ریاض کی فیملی کہ میرا خیال ہے کہ 200+ لوگ ہیں فیملی کے جن کے نام جو ہیں ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہیں,
آئے تھے اور ہم نے ٹھیک شیئر ہے. بھی کیا تھا, آپ نے بتایا اچھا تھا. بالکل. یہ میں پہلے آپ کو یہ خبر دیتا ہوں کہ نیب کورٹ کراچی میں بیریا ٹون کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت ہوئی. اسی کیس عدالت نے ملک ریاض, ان کی اہلیہ بینا ریاض, احمد ریاض, غالباً یہ ان کے بھائی ہوں گے, سمیت مجموعی طور پر 6 ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں. نیب کے پروسیکیوٹرز نے تفتیشی افسر کی رپورٹ بھی عدالت میں جمع کرا دی ہے. نیب پروسیکیوٹرز منظور شاہ اور ہنا اشرف نے تفتیشی افسر کی رپورٹ جمع کرائی. تفتیشی افسر محمد رمضان نے بتایا کہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد شکایت دائر کی گئی. ملزمان فرت, بیریا ٹاؤن بذریعہ ڈائریکٹر, وکی ٹریڈنگ بذریعہ ڈائریکٹر عدالت میں پیش ہوئے. عدالت نے تینوں ملزمان کو 5-5 لاکھ روپے بطور ضمانت جمع کرانے کا حکم دے دیا. عدالتی حکم پر مال آف اسلام آباد کو بحق سرکار ضبط کر لیا گیا. مال آف اسلام آباد یہ ان کا ہی ہوگا ظاہر ہے. اچھا, اس کو ضبط کر لیا گیا ہے. اور وہ میں واقعہ یہ بتا رہا تھا کہ یہ کوئی 4 ماہ پہلے کی بات ہے, غالباً 3-4 ماہ پہلے کی بات ہے کہ ان کے نا موسٹلی فیملی ممبرز جو ہے ان کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہیں. ٹھیک ہے جی, اور اسٹاپ لسٹ میں. تو ان کے بھائی, سگے بھائی اور ان کی بیٹی یعنی کہ ملک ریاض کی بھتیجی, یہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے فلائی کر رہے تھے دبئی کے لیے. تو انہیں آف لوڈ کر دیا گیا, گرفتار کر لیا گیا. اچھا, پہلے تو وہ پتہ ہی نہ چلے معاملہ کہاں ہے, کہاں وہ, اور کیوں گرفتار کیا گیا. ابتدائی خبر اور ابتدائی اطلاعات میں تھی یہی تھا کہ بیریا ٹون کے معاملہ تھا اور ریفرنس ہے منی لانڈرنگ, یہ وہ سارا دس فار دیٹ. مگر کہانی بڑی عجیب و غریب نکلی. اس میں یہ ہوا کہ پہلے تو ان کا پتہ ہی نہ چلے. ایف آئی اے سے چیک کیا گیا, ان کے پاس وہ نہیں تھے. اور ان کی البتہ جو بیٹی تھی, بھتیجی ملک ریاض کی, ان کو میرا خیال ہے چھوڑ دیا گیا ایئرپورٹ سے. مگر جو بھائی ہے نا وہ اب لاپتہ ہیں, اب سمجھ نہیں آ رہی. اب کرتے کرتے پتہ چلا کہ وہ ایک حساس ادارے کے پاس ہے. اس کی کیا وجہ ہوئی, اس میں خبر یہ نکلی کہ ان کے بھائی جو ہیں وہ جعلی پاسپورٹ پہ ٹریول کر رہے تھے. سمجھ نہیں میری بات جی. اور اس شفٹ میں جو ہے وہ انہوں نے مینج کیا ہوا تھا اور کروڑوں روپے جو ہیں وہ بانٹے ہوئے تھے, پروٹوکول لگا ہوا تھا. وہ تمام لوگ بھی اس وقت جو ہے وہ کچھ گرفتار ہیں اس شفٹ میں جو موجود تھے اور نوکریوں سے جو ہے وہ سسپینڈ ہیں. تو وہ کہانی یہ نکلی کہ وہ کسی اور نام سے پاسپورٹ بنا کے باپ بیٹی ٹریول کرنے کی کوشش کر رہے تھے, وہ پکڑے گئے اور اس شفٹ کی ملی بھگت سے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ. تو یہ معاملہ جو ہے وہ تب سے چل رہا تھا. ٹھیک ہے جی. اور ملک ریاض جو ہے وہ ظاہر ہے دبئی میں موجود ہے اور اب ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے. اور ویسے تو وہ چیمپئن ہیں مینجمنٹ کے. وہ کہتے ہیں کہ فائلوں کو پہیے لگانے پڑتے ہیں اس ملک میں. تو اس دفعہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے جو ٹائر ہیں پہیے ہیں وہ پنکچر ہو گئے ہیں اور پنکچر لگانے والا انہیں مل کوئی نہیں رہا جو ان پہیوں کو پنکچر لگاتا ہے جو فائلوں کو لگتی ہے. تو وہ پنکچر والے جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہو گئے ہیں اور وہ اس وقت پرابلم میں ہے اور ان کی جان کھلاسی کو نہیں ہو رہی. اور یہ ان خبروں کی بھی جو ہے نا بڑی سختی سے تردید آ رہی ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ جی وہ 190 ملین پاؤنڈ میں انہیں کہا گیا جی کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں, اور وعدہ معاف کو وہ تو براہ راست خود انوالو ہیں. وہ تو ساری کہانی ہے جو دبئی سے شروع ہوئی اور وہ پیسہ لندن ٹرانسفر ہوا اور کس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان لایا گیا. اور وہ تو انہوں نے ملی بھگت کے ساتھ سارا کچھ کیا ہوا ہے. تو اس میں براہ راست یہ مجرم ہے اس کیس کے. تو البتہ یہ ہے کہ بیریا ٹاؤن جو ہے وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اس کے لیے بہت بری خبر ہے. اتنا بڑا منصوبہ جو ہے وہ اس وقت رسک پہ لگا ہوا ہے, داؤ پہ لگا ہوا ہے. ملک ریاض اور ان کے بیٹے اور ان کے جو ہے وہ فیملی ممبرز کی مس مینجمنٹس اور کہیں نہ کہیں ایک 2 نمبری کہہ لیں اس کی وجہ سے. بسنت کے حوالے سے بھی میں جانا چاہوں گی بیفور وی ریپ اپ دا سیشن, بسنت کے حوالے سے بھی کوئی اپڈیٹس دے دیں. بسنت کا ظاہری بات ہے انتظار ہے,
ہم لوگوں کو تو بڑی بے چینی سے. لیکن ایک میں آپ کو آج اپنی آبزرویشن آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اس وقت 25 سے 30 سال کی ایج کے جتنے لاہوری ہیں جی اور پاکستانی ہیں, ان کے لیے یہ ایک نئی چیز ہے. ان کے لیے یہ ایک نیا تہوار ہے جس کو کہتے ہیں نا برانڈ نیو پہلی بار ہو رہا ہے فیسٹیول. ہاں جی. انہیں نہیں پتا کہ بسنت کیا ہوتی ہے, بسنت کیا ہوتی تھی. اچھا, یہ ایک بڑا عجیب سا کتنی عجیب بات ایک ہے, سسپینس بھی ہے ان لوگوں کے لیے, ہاں جی, اور ان کے لیے بالکل ایک نت نئی چیز ہے اس ایج گروپ کے لیے. ان کی فیلنگز اس طرح انہوں نہیں نے ہے جس طرح ایگزیکٹلی ان لوگوں وہ کی نہیں ہے, اور وہ ان کی ظاہر ہے feelings کہ یہ نہیں وہ والی بسنت بھی نہیں ہے. بالکل وہ بسنت تو ابھی اللہ کرے کہ یہ Revive ہو, یہ خیریت کامیاب سے. ہو جائے یہ تجربہ, اور پھر Right. نیکسٹ ایئر پورے پنجاب میں ہو اور پورے پاکستان میں ہو. اور جو ہے نا ادروائز یہ وہ والی بسنت نہیں ہے, یہ تو ایک کہہ لیں کہ ٹیسٹ ہے, خوف و ہراس میں آپ کرنے لگے ہیں یہ بسنت ہے. وہ عابد شیر علی جو ہے انہوں نے کوئی ٹویٹ کیا نا, اس میں انہوں نے ایک وہ جو ایک چنگاری ایک شرارت ہوتی ہے نا شدنی, وہ وہاں سے شروع ہوئی نا ایکچولی. وہ عابد شیر علی سینیٹر ہیں وہ, تو انہوں نے جو ہے نا ایک ٹویٹ کیا جس میں ایک پتنگ کے اوپر, جس کو گڈا کہتے ہیں, اس کے اوپر نا ایک عمران خان کی تصویر ہے جس میں وہ بالٹی انہوں نے اپنے چہرے پہ ڈالی ہوئی ہے. وہ سیفٹی میئرز جو کورٹ عدالت میں جب وہ جاتے پیشی پہ, تو وہ بالٹی نہیں وہ لے کے, اور وہ چادریں لوہے کی جو ہے وہ, تو اس کے لیے. تو وہ جب وہ انہوں نے وہ ٹویٹ کیا نا, تو اس پہ پھر یہ کہانی شروع ہوئی آگے. پھر علیمہ خان اور سب نے کہنا شروع کیا کہ ٹھیک ہے, پھر بالٹی والی اگر آپ تصویریں اس پہ ڈال لیں تو پھر عمران خان کی تصویریں چھاپی جائیں پتنگوں پہ, گڈوں پہ. تو اب نا وہ بڑی سختی کی جا رہی ہے اس حوالے سے. اور پھر یہ ہے کہ مخصوص لوگوں کو الاؤ کیا گیا ہے پتنگ سازی کے لیے, پتنگ بنانے کے لیے, مینوفیکچرنگ کے لیے. مخصوص لوگوں کو الاؤ کیا گیا ہے وہ ڈور بنانے کے لیے, ٹھیک ہے نا. مگر یہ ہے کہ جو اس کاروبار سے وابستہ رہے ہیں ماضی میں, جو ایکسپرٹ ہیں لوگ, وہ رکنے والے نہیں ہیں. وہ چھپ چھپا کے انہوں نے اڈے لگائے ہوں گے, اڈا کہتے ہیں اس کو, جس پہ ڈور جو ہے اس کو مانجا لگ رہا ہوتا ہے اور اس کو جو ہے نا وہ تیار کیا جا رہا تھا, دھاگا, اڈا کہتے ہیں. تو وہ اڈے خفیہ لگے ہوں گے. اب یہ ہے کہ روز کاروائیاں ہو رہی ہیں, تو یہ یعنی کہ یہ اس طرح کی بسنت ہے. یہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 6, 7, 8 کو بسنت ہے لاہور میں, 6 سے 1 دن پہلے تک پتنگ بازی غیر قانونی ہے. 8 سے اگلے دن 12 بجے کے وہ بعد پتنگ بازی غیر قانونی, وہ مدعا ہے. وہ جو بچی ہوئی پتنگیں ہیں, گوڈے ہیں, اس کا کیا ہوگا؟ ان کا جو ہے نا میرا خیال ہے کیا ہوگا کالیہ, جس طرح یہ کرتی ہے نا جی FIA, سال بعد ایئرپورٹ سے, مختلف ایئرپورٹ سے آنے والی شراب پکڑتے ہیں یہ نا, تو سال بعد ان کو جو ہے نا وہ ایک میڈیا بلا کے ایونٹ رکھا جاتا ہے اور بلڈوزر چڑھائے جاتے ہیں ان شراب کی بوتلوں کو, انہیں توڑ دیا جاتا ہے. اچھا, اس مزے کی بات کیا ہے, وہ زیادہ تو بانٹ بونٹ دی جاتی جو اصلی والی ہے. وہ جن پہ بلڈوزر چلتے ہیں نا, ان کے اندر رنگ والا پانی ہوتا ہے, اصلی شراب نہیں ہوتی. یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں موسٹلی, اور وہ بوتلیں لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہیں. تو اسی طرح میرا خیال ہے کہ 9 مئی جو ہے اس کو پتنگ اور ڈور تلف کرنے کا دن مقرر کر دینا چاہیے پھر حکومت کو, اور ایک مقام جہاں پہ تمام لوگ, جس طرح غیر قانونی اسلحہ سرنڈر کرنے کے لیے مہلت دی گئی تھی نا, کہ اتنے دن کے اندر اندر یہ غیر قانونی پتنگیں, ڈوریں جو کہ تمام تر غیر قانونی ہو چکی ہیں, ان 3 دنوں میں قانونی گڈی ڈور 3 دن کے بعد غیر قانونی قرار پا جائے گی. تو وہ کہاں پہ تلف کر رہی ہیں, وہاں پہ رکھ کے اس کو آگ لگائی جائے کسی ایسے مقام پہ, ڈور کو جلا دیا جائے, اور دل کے ارمان جو ہے وہ آنسوؤں میں بہائے جائیں, اور اپنی آنکھوں کے سامنے وہ تاوا, 2 تاوا, 3 تاوا, وہ تیرا ہیں جی, اور وہ یہ جو ہے نا پتنگیں اس نام کی وہ جلائی جائیں گی. تو یہ ایک دور ہوتا تھا کہ ایک نا کلیکشن جمع کرنے کا شوق ہوتا تھا لوگوں کو. اچھا, مزے کی بات ہے, وہ اڑائے نہ اڑائے کلیکشن نا پتنگوں کی, تو گھر کے کمرے میں دیوار کے ساتھ کیل کے اوپر درجنوں پتنگیں جو ہیں وہ دھاگے کے ساتھ جو ہے نا وہ ہینگ کی ہوتی تھی. اسی طرح کٹ بیگ ہوتے تھے جس میں چرخیاں اور پنے جو ہیں وہ رکھے جاتے تھے, اور انگلیوں کو کٹنے سے بچانے کے لیے لیدر کے, اچھے لیدر کی جو ہے نا وہ فنگر کور جو ہے وہ بنتے تھے, ٹھیک ہے.
تو پھر وہ اس کو پتنگ اگر کہیں سے ڈیمیج ہوئی ہے پھٹی تو اس کو جوڑنے کے لیے ایک مخصوص ٹیپ ہے جو صرف پتنگ پہ ہی استعمال ہوتی ہے. میرا نہیں خیال کہ اور کہیں وہ ٹیپ استعمال ہوتی ہوگی, وہ والی ٹیپ, وہ کاغذی ٹیپ ہوتی ہے, سولوشن ٹیپ. اچھا, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا یہ خوبصورت تہوار ہے مگر روز بروز نا اس پہ یعنی کہ پتنگ بازی بسنت پہ پتنگ بازی بھی ہے, دفعہ 144 بھی ہے, سائڈ بائی سائڈ ٹھیک ہے. ہراس بھی ہے, اب وہ چارمنگ بھی کیا جا رہا ہے. کبھی آپ روڈز پہ جاتی نا کہیں بھی, میں پنجاب اسمبلی گیا, وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کھانا دیا ہوا تھا ابھی جو لاہور پریس کلب کی باڈی جیتی, تو ہم لوگ وہاں تھے. تو یہ ایک دن پہلے کا واقعہ ہے, تو لائن لگی ہوئی تھی چیرنگ کراس پہ, لمبی قطار تھی موٹر سائیکل سواروں کی, اور وہ کر کیا رہے تھے باری باری ان کو جو ہے نا آگے ایک انٹینا لگایا جا رہا تھا ڈور سے بچنے کے لیے, ٹھیک ہے. وہ بیچارے وہ لگوا رہے تھے لوگ نا, موٹر سائیکل والے, سائیکل والے. تو اس طرح کا معاملہ ہے. البتہ یہ ہے کہ دعا ہے کہ یہ خیر خیریت سے گزر جائے تہوار, اور اس پہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ کوئی جانی نقصان نہ ہو. بالکل, یہ سب سے پہلے ہے. بالکل. اور لوگ جو ہے وہ اس کو بالکل پھر ایک ایس او پی کی طرح, کیونکہ اتنے عرصے کے بعد اگر یہ کھلا, دیکھیں ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے یہاں پہ پی ٹی اے کی حکومت بھی رہی, نون لیگ کی حکومتیں بھی رہیں, یہ 20-25 سال کسی نے یہ رسک نہیں لیا, میں تو رسک ہی کہوں گا. تو شہباز شریف نہیں مانے کبھی بھی انہیں, بڑی دفعہ حمزہ شہباز شریف جو کچھ دن کے لیے سی ایم بنے تھے جب, البتہ انہوں نے فوری طور پہ نا اس پہ کام شروع کروایا تھا اور ایک پلان مرتب کیا تھا. اچھا, وہ پورے لاہور میں نہیں تھی, وہ ایک جو ہے نا لاہور سے باہر کسی ایریے پہ, لائک دریائے راوی پہ, اور یا جلو کے ایریے میں, بارڈر کے ایریے میں, یا پھر ایک آپشن تھا چھانگا مانگا کا, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ایک بسنت فیسٹیول کے انعقاد کی تیاری چل رہی تھی, اور اس میں جو ہے نا خاص طور پہ سپورٹس منسٹری نے کام شروع کر دیا تھا, مگر وہ پھر انہیں مہلت نہیں ملی تو ان سے وہ چھین لی حکومتیں چھیننے والوں نے. تو وہ پھر اب مریم نواز نے انہیں یہ آئیڈیا دیا گیا, تو انہیں پھر یہ آئیڈیا اپیل کیا, تو انہوں نے فیصلہ کر لیا. البتہ تیاریاں چل رہی ہیں, لوگ خوش بھی ہیں, اور وہ 132 گانوں والی بھی بات ہوئی. اچھا, وہ میں نے کلیئر کر دیا تھا, وہ بسنت کے لیے نہیں ہوئے تھے, ولگیرٹی پر ہوئے تھے. وہ گانے تو بین ہونے ہی چاہیے تھے, ٹھیک ہے. اور وہ کیے تھے پنجاب آرٹس کونسل نے تھیٹروں کے لیے. تو جب تھیٹروں پہ بین ہے تو پھر سب جگہ وہ گانے بین ہی ہونے چاہیے. تو اب یہ صورتحال ہے جناب. تو بسنت آ رہی ہے, تو آپ جو ہے نا پیلے, گرین, نیلے, گہرے رنگ والے ڈریسز آپ بنوانے شروع کر دیں. سر آپ لوگ کیا ساڑیاں, بنارسی ساڑیاں بنوانے شروع کر دیں. اور ہم لوگ کیا بنوا رہے ہیں, ہم لوگ تو فکر سے پیلے ہوئے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور مہینہ جو ہے وہ اس طرح ختم ہوتا ہے, اس طرح آ جاتا ہے. تو ہمیں فکریں خب ہیں ہماری, ہم پھر پہلی آ رہی, ہاں ہم جو ہے نا بسنت نہیں, ہماری طبیعتیں بسنتی ہو چکی ہیں. تو ہاں, تو آپ کے لیے پہلی زیادہ چکتی ہے. ہم تو بسنتی لوگ ہیں, ہم تو ہر ماحول اور ہر سیزن میں بسنتی ہیں. تو ایک بسنتی شولے والی تھی, ٹھیک ہے, ہیما مالنی, اور ناچ بسنتی ناچ. تو وہ جو ہے نا دھرمیندر مرحوم, وہ انہیں بسنتی سے پیار ہو گیا اسی فلم میں. تو اس میں وہ ایک جگہ پہ ان کو پسٹل چلانا سکھا رہے ہوتے ہیں دھرمیندر نا, تو پستول چلانا جو سکھا رہے ہیں. تو میں انڈیا تھا تو مجھے پتہ چلا, یہ ان کے بیٹے نے ہمیں بات بتائی, تو وہ اب پسند کرتے تھے. اچھا, وہ ہیما مالنی کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا دھرمیندر میں, بسنتی کو نا, لیکن وہ پسند کرتے تھے. اچھا, دھرمیندر اس وقت جو ہے نا پورا ان کا توتی بولتا تھا, اور پوری چلتی تھی پروڈیوسر پہ. تو ڈائریکٹر سے انہوں نے اٹی سٹی لگائی, جو اس فلم کا ڈائریکٹر تھا نا, کہ انہوں نے کہا کہ وہ جب ان کو حق کر کے تو وہ نشانہ لگانا بتائیں گے, تو آپ نے بار بار ٹیک کروانی ہے. تو وہ ڈائریکٹر کہتا ہے کہ وہ جو پہلی ٹیک ہی تھی نا, وہ ایکوریٹ ٹیک تھی, پہلی میں اوکے ہو گیا, لیکن دھرمیندر ان کو اشارہ کریں کہ مجھے لگتا صحیح نہیں ہوئی, تو وہ کہ دوبارہ کریں. تو وہ کوئی 50 سے 60 مرتبہ وہ ٹیک ہوئی, یعنی 50-60 جفیاں دھرمیندر نے پستول سے خان دے بانے امام علی نو پالیاں. تو وہ بسنتی مجھے یاد آ گئی. تو اب یہ ہے کہ بسنتی رنگوں والے جیکٹیں آج کل آپ پہن رہی ہیں ویسے بھی, تو وہ آپ پہنیں, مہندیاں لگائیں, مہندی کی ٹھیک کیا ہے. ضرورت ہے, اور یہ تہوار ہے نا بھائی, فیسٹیول ہے, تو اور کیا آپ نے کرنا ہے, کیا کرنا ہے. تو برقع پہن کے منانا ہے آپ نے تہوار, تو برقع پہن کے منا لیں, اس میں کیا مسئلہ, کوئی مسئلہ نہیں.
تو اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ انجوائے کریں فیسٹیول کو جب آپ حکومت. ہاں یہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ بڑا مہنگا ہے جی وہ معاملہ گڈی ڈور والا مہنگا ہے کیونکہ وہ مخصوص ہے نا. میں بھی یہی بتانا چاہ رہی مخصوص ہے. سنا ہے یہ بھی سنا ہے میں ابھی اس کے ریٹس لیں گے 6,000 12,000 نہیں سنا ہے بہت ڈور اور گڈی بہت مہنگی ہے. اچھا یہ دیکھو میں اب اس میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ یہ جو گڈی 3 دن کے بعد آپ کی رہنی نہیں ہے, اس کا اتنے مہنگی کیوں ہے؟ 3 دن کے بعد ڈور آپ کی رہنی نہیں ہے تو پھر اس کا فارمولا یہ ہے کہ کوئی رینٹے گڈی ڈور بندہ ڈالے, رینٹے کرائے پہ لے لے, جتنی خرچ ہوں گی وہ یوز کر لے, باقی جو ہے نا وہ واپس کر دے. یہ ایک رینٹے گڈی ڈور ہونی چاہیے. بلیک میں بکنا شروع ہو رہی ہے یار آپ کو پتا چلے یہ تو گڈی ہے, آپ کو پتا چلے کہ 3 دن بعد بڈی آپ کی نہیں رہنی تو آپ اس پہ جو ہے نا خرچہ نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں نہیں تو چلی جانا ہے ٹھیک ہے, تو اس سے آپ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں, کہتے ہیں من کا دے پیسے خرچ کرنا تو جا رہی ہے. تو یہ جو ہے نا گڈی یہ عارضی طور پہ گڈی ہے اور اس کے بعد یہ مدعا ہے 3 دن کے بعد ٹھیک ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو ریئلائز ہوگا کیونکہ ابھی دیکھیں کچھ 2 ہفتے رہ گئے تقریباً 1.5 ہفتہ, تو آج کے دن تک بھی لاہور پولیس جو ہے وہ چھاپے مار رہی ہے, پکڑ رہی ہے. روز ہم رپورٹ نہیں کرتے, ڈی آئی جی فیصل کامران چڑھے ہوئے ہیں. کیا ہوگا چھاپے 12 بجے کے بعد چھاپے رک جائیں گے, کیا کریں گے اس دن؟ وہی نا یہ تو. اچھا اس سے پہلے ابھی وہ ٹائم نہیں دیا جا رہا لوگوں کو شاپنگ کرنے کے لیے کہ لوگ چاہیں کوئی اپنی مرضی کی گڈی ڈور لے لیں, کوئی خریداری کر لیں, وہ بھی موقع نہیں مل رہا لوگوں کو اس وقت. تو آپ دیکھیں نا کہ کوئی بائک پہ لے کے پتنگیں جا رہے ہیں, رستے نظر پہ گئی کسی پولیس والے ڈالے دی تو وہ گڈی اور ڈور اور وہ صاحب جو ہیں وہ اندر FIR حوالات میں. تو اس طرح کا معاملہ ہے. بہرحال ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں, لیٹس سی کیا ہوتا ہے. چلے دیکھتے ہیں, امید ہے کہ جو بھی ہو احتیاط اور امن امان کے ساتھ ہو. بشرا احتیاط سب سے پہلے خود کرنی چاہیے انسان کو, آپ کریں سب سے پہلے ٹھیک ہے. آپ احتیاط یہ کریں کہ آپ کی چھت پہ اگر کوئی گڈا گڈی اس طرح کی گرے جس پہ کسی کی تصویر ہو, آپ نے اسے ہاتھ نہیں لگانا, 15 پہ کال کر دینی ہے کہ ہماری چھت پہ عمران خان کی تصویر والی یا مریم نواز کی تصویر والی پتنگ گر گئی ہے, یا کوئی نمبر لکھا ہو ٹھیک ہے بھائی 603 بھی ہو سکتا ہے, صرف 804 502 بھی, 420 بھی ہو سکتا ہے, 420 بھی ہو سکتا ہے. یہ آپ کا خیال ہے, میں تو نہیں مانتا اس بات. نہیں وہ حکومت نے سوچا ہوگا کہ یار مناسب نہیں لگتا کہ پتنگوں پہ بندہ گنتی لکھے. پتنگیں گندی بھی تو نہیں کرنی چاہیے نا, اوپر آپ ایوے نمبر لکھتے رہیں ٹھیک ہے نا. وہ جیسے کہتے ہیں میں ریئلائز ہوا نو ون واز واچنگ. میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ کی چھت پہ آپ انکل سے بھی کہہ دیں, گھر والوں سے کہہ دیں ٹھیک ہے, مام سے کہہ دیں, چھت پہ عبداللہ سے کہہ دیں کوئی پتنگ گرے جس پہ فوٹو ہے, گلی میں نظر آئے گزرتے ہوئے فوٹو والی, 15 پہ کال کر دیں, اپنا فرض ادا کر دیں کہ ہیلو سر یہاں پہ تصویر والی پتنگ گری ہے ابھی. اگر وہ 804 لکھا ہوا یا مسٹر عمران خان لکھا ہو تو وہ خوش ہوں گے. کون خوش ہوں گے؟ CM صاحب اکیلے چلے, میں خوش ہوں گی, بنتا بھی ہے. چلیں ٹھیک ہے, یہ خوشیاں آپ ہی منائیں بھائی. میں نے تو بتا دی ہے, میں تو ویسے اس طرح کی بسنت سے ہم تو جو ہے نا وہ ایسے ہی اچھے. چلے جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, تھینک یو. دیکھتے ہیں کہ خیریت سے ہو. اور ناظرین آپ لوگ کا بھی یہ فرض ہے, انڈیویجولی آپ لوگ نے احتیاط کرنی ہے اور ارد گرد کے لوگوں کو بھی آپ لوگ نے سیف رکھنا ہے تاکہ کوئی جانی نقصان نہ ہو اور یہ امن امان کے ساتھ جو ہے بسنت ہم بنا سکے. تھینک یو فار بینگ پارٹ آف ٹوڈیز شو. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. بائے بائے.